अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पार्ट 3 और 2 का लेक्चर नंबर 28 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 28 है द फोर्थ मिलिट्री रिजीम 1999 एंड आफ्टर, यानी कि फोर्थ मार्शल लॉ जो पाकिस्तान के अंदर लगा। दैट एरा की अगर हम बात करते हैं तो वो 99 का था। शुरू में इंट्रो में हमें बताते हैं कि इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरा इन पाकिस्तान। अयूब खान, याह्या खान, ज़िया-उल हक आर मिलिट्री डिक्टेटर आल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमें कहा जाता है कि जितने भी टाइम पे मार्शल लॉ लगे वो एक बेहतरीन एरा था पाकिस्तान के लिए। अब वो मार्शल लॉ चाहे अयूब खान ने लगाया हो, याह्या खान ने या ज़िया-उल हक ने, इनके दौर हुकूमत में अब ये थे तो मिलिट्री डिक्टेटर, बट इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम काम किए थे। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में हम मुशर्रफ की इंटरेस्ट देख चुके थे, तो हम देखते हैं कि मुशर्रफ ने भी सिंपल और सेम वैसा ही रास्ता इख्तियार किया जैसे कि उसके बाकी मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया था गवर्नमेंट को हासिल करने में। मुशर्रफ ने कहा कि मैंने पाकिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है, यानी ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है। मुशर्रफ ने यह भी बोला कि मैं पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ फ्रॉम करप्ट एंड सेल्फिश रिजीम लाइक हिज एंसेस्टर्स, यानी अपने से पहले जैसे जनरल्स थे, मुशर्रफ ने भी चेंजेस लाई विद द हेल्प ऑफ आयरन रॉड। मुशर्रफ ने भी जस्टिफाइड किया अपना आना, प्रोमिस किए कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, मैं सिंपल इलेक्शन कराऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलकर और गवर्नमेंट को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दे दूंगा। बट अभी के लिए पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर है कि मैं ये कदम उठाऊं और उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा अपने बैरिक्स में। मुशर्रफ was the first military dictator to leave the government and flee the country। याद रखें, मुशर्रफ पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी और मुल्क भी छोड़ दिया। उन्हें गवर्नमेंट छोड़ी थी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। नवाज शरीफ जो थे उन्होंने अपॉइंट किया था मुशर्रफ को एज ए CNC ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। CNC का मतलब होता है कमांडर इन चीफ। पाकिस्तान आर्मी का कमांडर चीफ बनाया था, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। लाइक नवाज शरीफ ने भी सेम मिस्टेक की थी, उन्होंने भी मुशर्रफ को बनाया था इग्नोर करते हुए सारे प्रोसीजर को। डिजर्विंग जर्नल्स जो बैठे हुए थे उन सबको छोड़ के मुशर्रफ को बना दिया था, अपॉइंट कर दिया था एज ए जनरल। नवाज शरीफ जो थे उनका जो माइंड सेट था ना वो कंजर्वेटिव था। ऑन द अदर हैंड मुशर्रफ जो थे वो लिबरल थे। बहुत डिफरेंस था इन दोनों की थिंकिंग के अंदर। जैसे कि भुट्टो ने जस्टिफाई किया था ना कि उसने ज़िया को इसलिए बनाया कि वो एक मजहबी इंसान है और वो अपने मज़हब, इबादत और मज़हब की चीज़ों में मसरूफ़ रहेगा। वो से ये भुट्टो ने कहा था ना कि अभी मैं ज़िया को इसलिए बना रहा हूँ। किसी ने पूछा उससे कि आप ज़िया को क्यों बना रहे हो, तो ये सेट कि वो मजहबी इंसान है, वो अपनी इबादतात में मसरूफ़ रहेगा, तो वो हमारी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए बहुत अच्छा है कि वो जनरल बने। ट्रायल ऑफ नवाज शरीफ फॉर हाईजैकिंग, इसी तरह नवाज शरीफ ने भी किया था मुशर्रफ के बारे में। नवाज शरीफ ने भी सोचा कि मुशर्रफ को अपॉइंट करता हूँ, वो बहुत अच्छा है, वो अपने लिबरल एक्टिविटीज़ में बिजी रहेगा, वो कभी भी हुकूमत में नहीं आएगा। ड्यू टू द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना इसका बहुत डिटेल है और मैं अगर आपका कभी टॉपिक आया ना कारगिल का तो हम इस काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट था ना ये नवाज शरीफ की वजह से हुआ था ना, तो इस मसले कारगिल के मसले की वजह से नवाज शरीफ और जनाब मुशर्रफ में ना कॉन्फ्लिक्ट आ गया। बिकॉज कारगिल के वाक़े के बाद ना इंडिया ने एक समझ लें हमला कर दिया था। नवाज शरीफ जो थे उन्होंने
اپوز کیا تھا، بٹ مشرف جو تھے انہوں نے کہا تھا، نواز شریف نے کہا تھا خیر ہے ابھی آنے دو، کچھ نہیں ہوتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی ہم جنگ نہیں کریں گے. اور نہ ہے مشرف نے کہا تھا کہ ہم جنگ کریں گے پاکستان کو بچانے کے لیے، ہمارا پاسٹ ہے کہ ہم کبھی بھی جنگ کیے بغیر نہیں رہتے، مطلب ہم جیتیں گے ہر حال میں. پر نواز شریف یہ نہیں چاہ رہے تھے. نواز شریف کو لگ رہا تھا دیکھیں جی اگر ہم نے جنگ کی تو نیوکلیر وار سٹارٹ ہو جائے گی، دونوں کنٹریز کے پاس ہے. امریکہ جو تھا نا اس نے اس سارے ڈسپیوٹ میں نا دونوں کنٹریز کے درمیان کافی اہم کردار ادا کیا. اس نے معاہدے کروائے تھے جنگ بندی کے لیے. نواز شریف جو تھا اسے اچھا نہیں لگا تھا مشرف کا ایکشن. نواز شریف نے بیان دیا کہ ہی سیڈ کہ ہم جنگ نہیں کریں، ہم پرامن ملک ہیں. آن دا ادر ہینڈ مشرف سیڈ اگر انڈیا انٹر ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو وی ول ڈسٹرائے انڈیا. تو یہ وہ بیان تھا جس کی وجہ سے نا نواز شریف ناخوش ہو گئے تھے مشرف سے. نواز شریف جو تھے وہ ویٹ کرتے، وہ ڈر گئے نا، انہوں نے کہا کہ اب یہ تو آ جائے گا، تو سو وہ ویٹ کرنے لگے ایک اچھے وقت کے لیے کہ وہ مشرف کو اتار پھینکیں، یعنی اسے جنرل سے ہٹا دیں. ایٹ دا ٹائم مشرف جو تھا اسے پتہ چل گیا نواز شریف کا پلان. یہ وہ وقت تھا جب مشرف جو تھا آفیشیل ٹرپ پہ گیا ہوا تھا سری لنکا. جب وہ پاکستان آیا تو وہ اس سے پہلے ڈیسائیڈ کر چکا تھا، مطلب نہیں وہ پاکستان آ رہا تھا تو اس سے پہلے یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ اسے ڈسمس کر دیا جائے گا. اب جی مشرف کا جہاز پاکستان لینڈ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کرایا گیا. مشرف نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نا ماشاء اللہ لگا دیا پاکستان کے اندر. اس نے نواز شریف کو ڈسمس کر دیا، اس کی ساری ایڈمنسٹریشن کو ختم کر دیا، ڈیموکریٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا. گورنمنٹ ریمین اے مسٹری. نواز شریف didn't speak about what happened to him. It has yet to be revealed. یعنی کہ یہ وہ وقت تھا جب یہ سب کچھ ہوا تھا، نواز شریف نے کچھ بھی نہیں بولا. یہ ایک ایسا آپ سمجھ لو ایک ایسی مسٹری ہے جو آج تک ریویل نہیں ہوئی. اسی طرح مشرف نے بھی کچھ بھی پبلک کو نہیں بتایا تھا کہ کس بنیاد پر کس انداز میں اس نے پاور لیا اور پرائم منسٹر کو ڈسمس کیا ہے. دونوں پارٹیز جو تھیں اپنے ویژنس کو لے کر اپنے طرف کے سچ کو بتا رہی تھیں، سمجھ رہی تھیں. اب پرائم منسٹر جو تھے وہ اریسٹ ہو گئے. کس کیس میں؟ ہائی جیکنگ دا جیٹ. یاد رکھیں نواز شریف مشرف کے دور میں جب اریسٹ ہوئے تھے تو ان کے خلاف ایف آئی آر تھی ہائی جیکنگ دا جیٹ کی. نواز شریف ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ٹرائلڈ ہوئے. اب یہاں پہ نا نواز شریف نے نا ایک عقل مندانہ کام کیا. اس نے دیکھا تھا نا جب بھٹو نے مطلب کانفلکٹ بنایا تھا آرمی کے ساتھ تو کیا ہوا، وہ مارا گیا. سو نواز شریف نے کیا کیا، وہ خاموش رہا، اس نے کوئی آرمی کو چھیڑ چھاڑ کرنا بند کر دی تو وہ بچ گیا. اب مشرف کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ ایسے پھانسی دے دے. سو نواز شریف جو تھے وہ بچ گئے. سعودی عربیہ نے نا یہاں پہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا نواز شریف اور مشرف کے درمیان. انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کی وجہ سے مشرف نے نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا، جہاں پر نواز شریف جو تھے وہ یہ ایشورٹی دے کر گئے تھے وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو پالیٹکس میں نہیں انٹر ہوں گے. Supreme Court upheld the military takeover. Musharraf took the charge as a military law administrator. مشرف نے جب چارج سنبھال لیا ملٹری لا ایڈمنسٹریٹر کا تو اس نے پرومس کیا کہ میں الیکشن کروں گا ود ان 120 days. پولیٹیشین جو تھے وہ خوش ہو گئے جی مشرف ڈیموکریٹک موو کے. انہوں نے اپنا پرائم منسٹر چننا شروع کر دیا، مطلب بنا دیا، سارا کچھ ہوتا رہا. مشرف نے کہا میں تو کراتا ہی نہیں ہوں الیکشن. ایک اور کام کیا جی مشرف نے، اس نے پریزیڈنٹ رفیق طارق کو ڈسمس کر دیا. اب پریزیڈنٹ جو تھے وہ سلیکٹ کیے گئے تھے نواز شریف نے، تو وہ اسے مشرف نے بہت پریزیڈنٹ جو تھے وہ بہت سمپل بہت ہمبل سے آدمی تھے. انہیں پولیٹیکل کیریئر ان کا بالکل بھی نہیں تھا، انہیں کسی چیز کا کنسرن نہیں تھا. امینڈمنٹ کے بارے میں بھی انہیں اتنا خاص کوئی پرواہ نہیں تھی. سو مشرف نے انہیں ہٹایا اور خود صدر بن گیا. اب مشرف جو تھا نا یہ سارے جب اس نے کام کیے نا تو کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا. وہاں پہ جی اس نے خود کو ڈیفینڈ کیا سپریم کورٹ کو اور جیت گیا. اس نے اناؤنس کیا تھا کہ میں چیف ایگزیکٹو بھی ہوں اور ایڈمنسٹریٹر آف مارشل لا بھی ہوں.
پریزیڈنٹ طارق جو تھے انہیں زبردستی ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا بیکاز یہ چیف ایگزیکیوٹیو، کیونکہ وہ چیف ایگزیکیوٹیو تھے. مشرف کہتا تھا کہ میں چیف ایگزیکیوٹیو ہوں، تو پریزیڈنٹ کو نکال دیا. پریزیڈنٹ بڑے امن سے بڑے آرام سے چلے گئے چھوڑ کر اپنا گھر. مشرف اینڈ نیشنل پاور. مشرف جو تھے وہ ازیوم کرتے تھے کہ وہ انہوں نے پوری کنٹری کو کنٹرول کر لیا تھا، جیسے کہ اس کے پہلے آنے والے جنرلز نے کیا تھا. ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل بھی قرار دیا تھا، اس نے اپنی بک بھی نکالی تھی، دا فیلڈ مارشل نیور ریٹائرڈ. اس نے کہا تھا اس بک کے اندر کہ جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ریٹائر ہوتا. He remained in that position throughout his military career. وہ جتنا بھی ملٹری کیریئر میں رہے نا، ان کا جتنا بھی ملٹری کیریئر ہے نا، وہ سارا کا سارا اس میں وہ فیلڈ مارشل ہی کے طور پہ رہے. ضیاء الحق نے بھی ریفرینڈم کرایا تھا جس میں اس نے خود کو کنڈکٹ کیا تھا. اس نے اس ریفرینڈم میں پتہ ہے کوشچن کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا ڈو یو لائک اسلام؟ تو پازیٹیو رسپانس آیا تھا میجورٹی کے اندر سے. نو دا کوشچن از ہو وڈ بی دا مسلم، وڈ دے ریزسٹ اور ڈینائی دا کوشچن. تو یہاں پہ نا اس نے سیکنڈ عقل مندانہ کام کیا تھا. اس نے کہا تھا پہلا کویشچن تھا کہ کیا آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے اوکے کیا بھی جی ہاں جی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس نے کہا کہ کویشچن ہے کہ کون مسلمان ہے، وہ جو ریزسٹ کرتا ہے یا وہ جو ڈینائی کرتا ہے. تو ہم اس میں دو کویشچنس آپ کو آپشنس ملے تھے ریزسٹ اور ڈینائی کے، تو لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا. مطلب یہ لوگ اپنی پسند کے مطابق ریفرینڈمس کرا رہے تھے. ایوب خان جو تھے انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا، انہوں نے خود کو فیلڈ مارشل کہا تھا. جب ہم بات کرتے ہیں مشرف کے بارے میں، مشرف بھی تیار تھے ہر کرائسس کو فیس کرنے کے لیے، وہ ویل پریپیئرڈ تھے. ملٹری ڈز ناٹ ٹیک اینی ایکشن وداؤٹ فرسٹ ڈوئنگ ایکسٹینسو ریسرچ. یاد رکھیں ملٹری کبھی بھی ایک دم سے آ کے مارشل آرٹ نہیں لگا دیتی یا کوئی بھی ایکشن ایک دم سے نہیں لیتی. سب سے پہلے وہ کرتی ہے ریسرچ، پراپر ورک کرتی ہے. یہ جو کارگل کا واقعہ ہوا تھا جس کو نواز شریف اٹھایا گیا تھا، یہ بہت خطرناک پوزیشن تھی، بہت خطرناک واقعہ تھا، اس میں کافی زیادہ انوالومنٹ تھی نواز شریف کی، تو وہ بہت ضروری تھا اسے ہٹایا جانا. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ملٹری ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی ایکشن نہیں لیتی وداؤٹ ڈوئنگ ایکسٹینسو ریسرچ. ایچ اسٹیپ ٹیکن بائی دا ملٹری از کیلکولیٹڈ. ہر اسٹیپ جو ملٹری اٹھاتی ہے نا وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. وہ ہر چیز اس کے پروز اور کونس دیکھتی ہے، یعنی میرٹ اور ڈی میرٹ دیکھ کے کام کرتی ہے. ہر موو جو ہوتی ہے وہ ایکوریٹ ہوتی ہے، وہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. اسی طرح مشرف نے بھی کیا تھا. اب آتے ہیں جی 9/11 کے واقعے پر. کافی مشہور واقعہ ہے. September 11, 2001, the Twin Towers of the World Trade Center in New York City were attacked by terrorists. 11 سپتمبر 2001 کی ایک شام کو ہوا کیا؟ امریکہ میں نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر 2 ٹاورز تھے، انہیں اٹیک کیا گیا ٹیررسٹ کی طرف سے. یونائٹڈ اسٹیٹ نے سارا بلیم جو ہے عرب پر لگا دیا، یعنی القاعدہ پر اور افغان گورنمنٹ پر. پاکستان ایک ایسی واحد کنٹری تھی جس کا ڈائریکٹ پاتھ تھا نا جس نے امریکہ کو سیدھا رستہ دیا تھا افغانستان پر. یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے اس نے ریکویسٹ کیا پاکستان کو کوآپریشن کے لیے. پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت نا ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی. پاکستان has been requested to collaborate. United States has declared in loaded statement that either you are with us or you are not. کہا یہ کیا کہ 9/11 کے واقعے کے بعد نا امریکہ نے کہا دیکھیں جی یہ القاعدہ کا ہے اور افغانیوں نے کیا ہے، پاکستان ہمیں سیدھا راستہ دے افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے. اس وقت ملٹری ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی. امریکہ نے کہا بہت لوڈڈ اسٹیٹمنٹ دی نا، اس میں اس نے کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے اگینسٹ ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے اس نے راستہ دے دیا. اس کے بدلے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز ان ایڈ ملا، اب یہ جو ایڈ تھی نا یہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھی. یہ مطلب یہ پیسے کدھر گئے کسی کو بھی نہیں پتہ چلے. اس وقت مشرف جو تھے نا ان سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا تھا. شوکت عزیز جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے نا، انہوں نے خود کو نا مشرف کا بہت وفادار ثابت کیا ہر ایکشن میں.
شوکت عزیز نے وہ خود پروفیشنل بینکر تھے، تو وہ ہر چیز میں مشرف کی ہیلپ کر رہے تھے۔ اب آتا ہے جی ریفرینڈم۔ مشرف نے ریفرینڈم کرایا، جیسے کہ پہلے اس کے جنرلز نے کرایا تھا۔ اس نے خود پہ یقین رکھتے ہوئے ایک ڈرامہ رچا کہ الیکٹڈ لیڈر کے ہونے طور پر وہ ریفرینڈم کرا رہا ہے۔ مشرف نے سارے پولیٹیشینز کو انگیج کیا، incorporate them into the political process. He declared that democracy is one way forward Pakistan development success. اب اس نے ایک نیا کام کیا، تو وہ پالیٹکس کو واپس اپنے ساتھ لیا، بٹ رہا وہی صدر اور وہی ملٹری ڈکٹیٹر۔ He was the one who coined the term ناظم۔ یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ریفارمز مشرف نے کیے تھے، اس نے ناظم کے ورڈ کو کوائن کر دیا گیا تھا۔ The mechanism had resulted in the election of numerous ناظم۔ اب اس سے ہوا کیا؟ جب الیکشن ہوا بہت سارے ناظم بن گئے۔ ناظم جو تھے وہ ان کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی تھی، انلمیٹڈ کنٹرول تھا، وہ سگنیفیکنٹ اب انکریز ہونا شروع ہوگی کرپشن کے، ان کے پاس تو بہت سارا کچھ تھا۔ وار آن ٹیررزم۔ مشرف رجیم جو ہے وہ پاورفل ہوتی گئی جیسے جیسے وار پروگریس ہوتی گئی، کنٹرول در کنٹرول حاصل کرتا گیا مشرف۔ جو پاکستان کے لوگ تھے وہ سفر کر رہے تھے، ڈیموکریسی ڈی گریڈ ہو چکے تھے، کنٹری کی اکانومی سفر کر رہی تھی، ٹیررسٹ جو تھے وہ پاکستان میں حملے کر رہے تھے، بٹ مشرف ڈزنٹ کیئر اینی ون۔ نیشنل ریکانسلیشن آرڈیننس۔ مشرف نے سائن کیا تھی ایک آرڈیننس جو کہ نیشنل ریکانسلیشن تھا۔ اس NRO میں نا اس نے کہا تھا کہ جو پولیٹیشین یا آفیشلز ہیں نا وہ اکیوز اگر وہ کرپشن کرتے ہوئے پائے گئے تو انہیں ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا جائے گا۔ They have fled from Pakistan, they have been living in exile۔ ان ساروں کو اس نے پکڑ لیا، پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جو کرپشن کر رہا تھا۔ جنوری 1, 1986 اینڈ 12 اکتوبر 1999 یہ ایمنیسٹی ٹو پولیٹیشین، پولیٹیکل ورکر، بیوروکریٹس کے لیے ایک بہت ڈراؤنا سپنا ہے، بہت ڈراؤنا خواب ہے۔ ان 2 دنوں میں بہت کچھ ان کے خلاف ہوا تھا۔ ڈی یونیفارم۔ اب جی ٹائم آتا ہے کہ مشرف جو تھا نا اب اس کا تھا کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا جوڈیشری پر۔ He caused a rift between himself and Chief Justice of Pakistan۔ مشرف نے چیف جسٹس اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ تھے افتخار چودھری، اسے ریٹائر کر دیا، فائر کر دیا۔ اعتزاز احسن جو لیڈر آف دا موومنٹ آف ریسٹوریشن تھے نا جسٹس کے لیے، انہیں بھی پکڑ کے گرفتار کر لیا۔ ایک کنٹری وائڈ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، وکیل باہر آ گئے، سراپا احتجاج ہو گئے۔ مشرف نے اس سارے کو دیکھتے ہوئے پولیٹیشینز کو آزادی دے دی کہ وہ پاکستان آ سکیں، دیکھیں۔ نواز شریف جو تھے وہ پاکستان آئے، بے نظیر بھٹو بھی پاکستان آئی ایک ہی ٹائم پہ۔ دونوں نے کافی زیادہ عرصہ باہر گزارا تھا، دونوں کام کرنا شروع ہو گئے پاکستان۔ انہوں نے جسٹس سسٹم کے لیے جو موومنٹ سٹارٹ تھی ان دونوں میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب آتے ہیں اسیسینیشن آف بے نظیر بھٹو 2007۔ بے نظیر جو تھی وہ واپس آئیں اور دونوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اوپنلی سٹارٹ کر دیا۔ انہیں بہت سارے تھریٹس مل رہے تھے کہ وہ ماری جائیں گی، ان کا قتل ہو جائے گا، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مینٹین کریں، بیک آف ہو جائیں، بٹ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو بالکل نہیں ہوں گی، میں فرنٹ پہ آ کے کھیلوں گی۔ بہت سارے ان پہ اٹیکس ہوئے، وہ پھر بھی نہیں رکیں۔ آن دسمبر 27 2007 ایک سوسائڈ بامبر تھا، اس نے لیاقت باغ نیبرہڈ آف راولپنڈی خود کو اڑا دیا اور اس طرح بے نظیر کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسے یہاں پہ سوسائڈ بامبر تھا بٹ وہاں پہ تھا کہ گولی ماری گئی تھی، بے نظیر کو کسی نے گولی ماری خود کو اڑا دیا تھا، اس طرح ہوا تھا لیاقت باغ کے جلسے کے اندر۔ فیبرری 2008 الیکشن ہوئے جی، بے نظیر کی ڈیتھ کی شہادت کے بعد جی پولیٹیکل سین چینج ہو گیا پاکستان کے اندر۔ فیبرری 2008 میں جنرل الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی کو کنٹرول مل گیا، پاور مل گئی۔ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ کی وجہ سے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور اس طرح پیپلز پارٹی فیوریبل بن گئی۔ یوسف رضا گیلانی 2008 پرائم منسٹر بنا دیے گئے۔ پاکستان الیکٹڈ یوسف رضا گیلانی ایز اے پرائم منسٹر۔ یہ نیا ایرا کا آغاز تھا،
نیولی الیکٹڈ ایڈمنسٹریشن آ چکی تھی، ڈیموکریٹک پرنسپلز آ رہے تھے، ورک رائٹ لیوے ہو گئے تھے. مشرف نے ریزائن کر دیا ایز اے پریزیڈنٹ. بے نظیر کی شہادت کے بعد نا بے نظیر بھٹو اور پاکستانی پریزیڈنٹ جو تھے نا مشرف، مطلب کہا یہ گیا تھا کہ ریلیونٹ کر دیا گیا تھا دونوں کو کہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے اس میں ہاتھ مشرف کا ہے. پھر مشرف نے ایک ڈیل کی. مشرف اس نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ڈیل کی اور سٹیپ بیک ہو گیا اور پاکستان چھوڑ دیا. یہ تھا جی 28. جلدی سے ہم 29 بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی انشاءاللہ تعالی لاسٹ ویڈیو کی. فارن پالیسی چینجز. پاکستان کی میپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیوگرافیکلی لوکیشن کو اگر ہم دیکھیں نا تو بارڈر جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں کنٹری کے لیے ہر ریجن کے اندر. پاکستان اپنا ایک بارڈر شیئر کرتا ہے چائنا کے ساتھ، سیکنڈ افغانستان کے ساتھ، تھرڈ ایران اینڈ فورتھ انڈیا. یہ چاروں کنٹریز جو ہیں یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان دا انٹرنیشنل ورلڈ. اگر ہم مزید اسپریڈ کریں نا تو مڈل ایسٹ، عربین پینسولا appear to Pakistan immediate neighbor near to the Arabian Sea. Arabian Sea کی وجہ سے یہ بھی ہمارے پڑوسی بن گئے. African continent is located on the upper side of Middle East where Northern Africa is very important. پاکستان کے پاس مطلب اس کے جیوگرافیکلی اگر ہم دیکھے جائے تو یہ سارے ایریاز ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں. منگولیا. Central Asia is located in Russia. کہا یہ گیا کہ جو سینٹرل ایشیا ہے وہ رشیا میں لوکیٹ ہے. منگولیا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں پایا جاتا ہے اور وہ چائنا بارڈر تک انکریز ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. آن دا ایسٹرن سائڈ ان دا ساؤتھ آف چائنا انڈیا از لوکیٹڈ الانگ سائڈ بنگلہ دیش. اب چائنا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ان کے آس پاس پایا جاتا ہے. سری لنکا انڈیا کے نزدیک ہے. نیپال جو ہے وہ انڈیا کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ میپ میں اگر دیکھیں نا تو وہ جیو پولیٹیکل پوزیشن اس کی کافی امپورٹنٹ ہے. فارن پالیسی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ از دیٹ پالیسی. فارن پالیسی ہے کیا؟ فارن پالیسی وہ پالیسی ہے جو کہ نیشن اور اسٹیٹس ریلیٹس کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کو چلانے کے لیے. یعنی کہ ایک نیشن دوسرے نیشن کے ساتھ جو افیئرس چلاتی ہے یا جو ایک دوسرے کی ہیلپ کری ہوتی ہے، تعلقات بہتر کرتی ہے، اسے ہم فارن پالیسیز کہتے ہیں. کوشچن آتا ہے کہ ہاؤ وائی اٹ از میڈ اینڈ ڈیزائن. فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ فارمولیٹ کی گئی آن دا بیسس آف کوآرڈینیشن بٹوین ٹو کنٹریز. اگر ایک کنٹری جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے ٹرم آف ریلیشن دوسری کنٹری کے ساتھ تو وہ دونوں میوچل بیسس پہ ہوں گی. اگر آپ کے پاس 3 مارکس کا کوشچن آتا ہے تو آپ سمپل یہ 3 پوائنٹس لکھو گے. ایوری نیشن وانٹ ٹو پروٹیکٹ اٹس نیشنل سیکورٹی. ایوری نیشن از انٹرسٹڈ ان اٹس نیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ. Every nation was to establish its prestige in the world. Infinite Pakistan, initial state. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان اپیئر ہوا ورلڈ کے اوپر، وہ چھوٹا سا بچہ تھا. مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میکانزم نہیں تھا، بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا. But generally it started in 1947, continued until 1962-64 during the Ayub Khan period. The initial year of Pakistan passed with great difficulty. It was a period of anarchy at the social, political, economic, cultural level. کہا یہ گیا پاکستان بننے کے بعد بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ چکے تھے. 1947 سے لے کر 64 تک ایوب خان کے اس دوران ایوب خان کا ایرا بھی آتا ہے جو 62 سے 64 تک ہے. پاکستان بہت سارے فیس کر رہا تھا پرابلمس. There was a difference of 1,000 miles between Pakistan and other wing. اب یہاں پہ ہمیں سقوط ڈھاکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تھوڑا سا ہم ریویژن میں آ گئے ہیں اس لیکچر میں کہ 1000 کلومیٹر کا یا 1000 مائلز کا فاصلہ تھا پاکستان اور اس کے دوسرے حصے میں، اور درمیان میں انڈیا بھی پڑتا تھا. پاکستان جو تھا وہ ایک کمزور سا ملک تھا. ویسٹرن ونگ جو تھا وہ شیئر کرتا تھا 100 مائلز ود انڈیا. انڈیا کے ساتھ وہ بارڈر کر رہا تھا. اس میں ریورز بھی تھے، ماؤنٹینز بھی تھے. سو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا بنگلہ دیش کو کنٹرول میں رکھنا، یعنی اس کی ہیلپ کرنا. دا فرسٹ پرائم منسٹر جو تھے ہمارے وہ لیاقت علی خان تھے. انہوں نے سارے چیلنجز کو دیکھ لیا تھا. انہوں نے ریلائز کیا کہ پاکستان کی پریسٹیج، نیشنل سیکورٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو دنیا کی نظر میں کیسے بہترین بنانا ہے. پاکستان نے اپنا پہلا سٹیپ اٹھایا جی یو ایس اے سے دوستی کر کے.
یہاں پر جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی یو ایس سے اور کمیونسٹ ورلڈ کے درمیان. پاکستان نے کمیونسٹ ورلڈ کو پاکستان سپورٹ فار دا کمیونسٹ ورلڈ واز اگینسٹ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف پاکستان. تو پاکستان نے نا کمیونسٹ ورلڈ کی حمایت نہیں کی کیونکہ وہ اس کے آئیڈیالوجی کے اگینسٹ تھا. دوسرا پاکستان جو تھا وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے انٹرسٹ میں تھا. لیاقت علی خان کو انویٹیشن ملا تھا رشیا اور یو ایس اے سے, تو انہوں نے یو ایس سے گئے تھے نہ کہ رشیا. ایوب خان ایرا ہم ریویژن دیکھ رہے ہیں. پاکستان پاس تھرو کرائسس. پاکستان شروعات میں بہت کرائسس میں رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرائسس ختم ہو گئے, بٹ سٹیبلٹی آ گئی. نہ یہ ہے کہ سٹیبلٹی پرماننٹ ہو گئی, آتی جاتی رہی. پاکستان گرتا رہا, سنبھلتا رہا. ایوب خان نے بھی حکومت کی, بہت بہترین کام کیے تھے. ہم ان کے پورے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں کس طرح اس نے لوگوں کی ہیلپ کی تھی. ایک ریفرینڈم ہوا تھا جی, پیپل آف کشمیر جو تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کسی ایک کو مرج ہونا تھا. دونوں کنٹریز نے ایکسیپٹ تو کیا تھا, لیکن ہوا کیا, ریفرینڈم کے دن انڈیا بیک اپ ہو گیا. پاکستان جو ہے وہ یونین نیشن چلا گیا. رشیا نے اس ریزولوشن پہ ووٹ کر دیا. تو آج بھی یہ ووٹ ہی ہے یہاں پر, اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. ویٹو کر دیا گیا تھا یہاں پہ ووٹ لکھا ہے, اٹس اے ویٹو کر دیا گیا تھا, اور یہ آج بھی ویٹو ہی ہے. یو این جو ہے وہ نہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے نہ اسے ریجیکٹ کرتا ہے. سو مسئلہ کشمیر کا ویسا ہی رہ گیا. رشیا اور امریکہ جو تھے وہ اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے. دونوں سائڈ چاہتے تھے کہ وہ ریلیشن رکھیں ہر ملک کے ساتھ. اگر اسٹیٹ آف انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انہیں چائنا سے ہمیشہ سے ڈر رہا. انہوں نے اپنے ریلیشن رشیا کے ساتھ رکھے تاکہ وہ بیلنس کر سکے چائنا کو. سوویت یونین ریکوائر ایکسیس ٹو سی روٹ. اب رشیا کو جو وہ سی روٹ چاہیے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی سی روٹ نہیں تھا, سو ان لوگوں نے بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. آن دا ادر ہینڈ اگر پاکستان کی بات کریں, پاکستان جو ہے وہ ریلائز کر رہا تھا امپورٹنس آف چائنا along with the کشمیر ایشو. پاکستان کے جو پاکستان جیسے کہ فرسٹ مسلم کنٹری تھا جس سے ریکگنائز کیا تھا چائنا نے. چائنا جو ہے وہ فرینڈلی ریلیشن چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان نے بھی سیٹو سینٹو اور بغداد پیک کو جوائن کر لیا, لائک نیٹو ان یورپ. یہ وہ تنظیمیں جیسے کہ نیٹو ہو گئی یورپ کی, یو ایس سے کریٹ دا ساؤتھ ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن فار دا ڈیفینس آف دا ممبر فرام دا اٹیک کمیونزم. یہ ایک ایسے گروپ بن گئے جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں جنگ کے دوران. یہاں پہ بتا رہے ہیں پاکستان اور یو ایس سے دونوں سیٹوں کے ممبر ہیں. اب سیٹو ہے کیا؟ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن. 1965 انڈو پاکستان وار اینڈ فارن پالیسی آف پاکستان. ذوالفقار علی بھٹو جو فارمر منسٹر تھے پاکستان کے, انہوں نے کشمیر کا انٹرنیشنل لیول پہ ریز کیا تھا ایشو. ایک پولیٹیکل وار سٹارٹ ہو گئی تھی پاکستان اور انڈیا میں 1965, جو کنونشنل وار کے طور پر سامنے آئی. یہ وار جو تھی 1965 واز ٹیسٹ فار پاکستان اینڈ فارن پالیسی. یہ وہ وار تھی جس میں پاکستان کے فارن پالیسی کو ٹیسٹ کیا گیا تھا. یو ایس اے نے انڈیا کو ملٹری سپورٹ دی تھی اور چائنا نے سپورٹ کیا تھا پاکستان کو فائنینشلی. پاکستان کو یو ایس اے نے دیا تھا. انڈیا یوز رشیا ویپن اگینسٹ پاکستان. انڈیا نے رشین ویپن یوز کیے تھے پاکستان کے خلاف. سیٹو ممبرس نے پاکستان کی مدد نہیں کی تھی. پاکستان پھر بھی جیت گیا. چائنا اور رشیا جو تھے, چائنا اور یو ایس اے جو تھے, وہ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. پہلے ہمیں کہتے رہے کہ جنگ کرو کرو کرو, جب جنگ ہو گئی دونوں تماشائی بن کے بیٹھ گئے, دونوں نے ہیلپ نہیں کی, بٹ پاکستان پھر بھی جیت گیا. رشیا نے نا یہاں پہ آ کے دیکھا, اس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کرایا اور فرینڈ شپ ریلیشن بنائے. ایوب خان نے تاشقند کو وزٹ کیا تھا. دا ول آف ذوالفقار علی بھٹو کو آج کے اگینسٹ جا کر ایوب خان نے سائن کیا تھا تاشقند کا معاہدہ. تاشقند ڈکلیریشن جو تھا وہ 10 جنوری کو سائن ہوا تھا. اور یہاں میں آپ کو ایک وجہ کی بات بتاؤں, اسی دن انڈیا کا پی ایم مر گیا, لال بہادر شاستری. اسی دن مر گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ ہسٹری میں ہے کہ انڈیا کا جو پی ایم تھا نا وہ خوشی کے مارے مر گیا تھا. پاکستان نے پاکستان اس جنگ کو جیت لیا تھا ہر حال میں, ہر انداز میں.
عام پرسن کی جو پولیٹیکل مطلب ان کی پرفارمنس تھی نا وہ امپورٹنٹ ہو گئی، لوگ انہیں بہت ماننے لگے. بھٹو جو تھا وہ تاشکند سے واپس آیا، اس نے ریگریٹ کیا اپنے پولیٹیکل فیلئر کو لے کر. وہ اس نے ایوب خان سے خود کو دور کر دیا، الگ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی. 1965 میں انڈو پاک وار ہوئی جس کے اندر پاکستان کی کنڈیشن چینج ہو چکی تھی. ایوب خان چلا گیا تھا، 1962 کا آئین دے چکا تھا جو کہ فرسٹ سینٹنس تھا کانسٹیٹیوشن کا، جس میں اس نے کہا تھا آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان گیو دس کانسٹیٹیوشن ٹو دا پیپل آف پاکستان. 1971 انڈو پاکستان وار اینڈ فارن پالیسی آف پاکستان. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایوب خان یحییٰ خان جو کہ چیف مارشل لا تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے. ایوب خان نے اپنی پاور دے دی یحییٰ خان کو. یحییٰ خان جو تھے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے پرسنل ول شو کی، ارائیول اور ڈپارچر کی. پاکستان دوبارہ سے ڈیفیکلٹ پیریڈ میں آ گیا، سول وار سٹارٹ ہو گئی، انٹرنل کرائسس آ گئے. شیخ مجیب الرحمان نے اس دوران اپنی پاور کنٹرول لینا شروع کر دیا. اس نے 6 نکاتی ایک دے دیا تھا فارمولہ جس میں پاکستان کو توڑنے کی بات کی گئی تھی، اور یہ بات ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس مجیب الرحمان کا. اگر ہم بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دے. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا. مجیب کی آرمی نے نا، ہم وہ پورا پڑھ چکے ہیں نا، ہم سمپل امپورٹنٹ چیز نکال رہے ہیں اس میں سے. مجیب کی آرمی جو تھی وہ پاکستان فورسز کے اگینسٹ لڑنا شروع ہو چکی تھی. یہ سول وار تھی ایسٹ پاکستان کے اندر. پاکستان کے لیے بہت مشکل تھا اپنے ٹرانسپورٹ کرنا ٹروپ ویپنز ایسٹ پاکستان کی طرف، بیکاز درمیان میں انڈیا آتا تھا اور انڈیا جو تھا اس سچویشن کو ایڈوانٹیج لے رہا تھا. انڈیا نے نا اپنی آرمی کو پاکستان کے بارڈر پر اٹیک کرنے کے لیے بھیج دیا. چائنا اور امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ کیا زبانی طور پر. یاد رکھیں ان ممالک نے ہمیں کبھی کچھ نہیں دیا. رشیا نے کافی زیادہ انڈیا کو سپورٹ کیا تھا، اسے ویپنز دیے، پیسے دیے، ہر کام کیا. پاکستان جو آرمی تھی وہ دونوں طرف رسپونڈ نہیں کر سکتی تھی. بہت خطرناک وار تھی یہ 1971 کی. میرے فادر نے بھی یہ وار لڑی تھی. اٹ واز اے پلان وار اگینسٹ پاکستان کی پلان وار تھی. انتھنکیبل یحییٰ خان کے لیے تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا کہ دو طرف سے ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے. سو ویسٹ اور ایسٹ پاکستان الگ ہو گئے. اندرا گاندھی نے خود کو اس ساری سچویشن کا کریڈٹ دیا تھا. انڈیا نے 2 نیشن تھیوری کو پروو کیا تھا کہ اب ختم ہو چکی ہے، بٹ جو کنسیپٹ ہے 2 نیشن تھیوری کا وہ ریجنلزم کے بیس پہ تھا. یہ ریجنلزم کے بیس پر تو نہیں تھا نا، یہ اسلامک ورلڈ کے بیس پر تھا. سو یہ بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی. بٹ اٹس سیکیورڈ پریسٹیج. اگر ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان کی دنیا کی نظر میں، تو پاکستان نے ہر بار اپنا امیج، اپنا سارا کچھ پورے ممالک میں یا پوری دنیا میں اپنا امیج بہتر سے بہترین بنایا تھا. چاہے وہ ایوب خان کا پیریڈ ہو، چاہے مشرف کا پیریڈ ہو، یا ضیاء الحق کا پیریڈ ہو. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 29. امید ہے کہ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.